आज की हमारी कहानी एक लड़की के बारे में है जिसे अपने शौहर पर शक था। आइए हम देखते हैं कि ये शक वाकई उसका शक था या उसका शौहर सच में उसको धोखा दे रहा था। वो कहती है कि मेरे शौहर और मेरी जेठानी के दरमियान हद से ज्यादा बेतकल्लफी और दोस्ती थी। वो दोनों घंटों एक दूसरे से बातें करते रहते और जब मैं इस बात पर एतराज करती या अपने शौहर को रोकने की कोशिश करती तो वो गुस्से से मेरी तरफ देखकर कहता कि तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती। मेरा जेठ रोजाना अपने काम पर दफ्तर चला जाता था, जबकि मेरा शौहर कोई काम काज नहीं करता था। मेरी जेठानी दरअसल उनकी खालाजाद थी, इसलिए वो जो भी अच्छा खाना बनाती सबसे पहले मेरे शौहर के लिए लेकर आती और अक्सर अपने शौहर के लिए रखना ही भूल जाती। ये सूरत हाल मेरे दिल में आग लगा देती थी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो वो अपने शौहर से ज्यादा मेरे मियाँ का ख्याल रखती है। जब मैंने इस बात का जिक्र अपनी सास से किया तो उन्होंने बहुत सहल पसंदी से जवाब दिया कि वो दोनों आपस में कजन हैं। वो दोनों एक साथ पले बढ़े हैं, इसलिए तुम फिक्र ना किया करो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तुम्हारा ही शौहर है। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मेरी जेठानी मुझसे हसद करने लगी थी। वो अक्सर मेरे जहेज की चीजों को देखकर मजाक उड़ाती कि ये तो बहुत हल्की और सस्ती हैं, और अगर मैं कोई नया कपड़ा पहनती तो उस पर भी तंज करती, जबकि मेरा शौहर उसके साथ मिलकर मुस्कुराता और मेरा मजाक बनाता था। एक दिन जब मैं बाजार से वापस लौटी तो मैंने देखा कि मेरे कमरे में मेरी जेठानी मौजूद थी, और वहां का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी शादी बड़े अरमानों के साथ हुई थी, लेकिन शादी की पहली ही रात मुझे उस वक्त शदीद धचका लगा जब रात के 3 बज गए और मेरा शौहर कमरे में नहीं आया था। मैं दुल्हन के जोड़े में सजी तन्हा बैठी रही और आखिरकार इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई। दिन भर की थकी हुई थी तो मैं सो गई। सुबह जब मैं बेदार हुई तो मेरा दिल किसी अनजाने खौफ और उदासी से भरा हुआ था। मैंने जल्दी से अपने कपड़े तब्दील किए और खुद को संभाला ताकि ससुराल में मेरा पहला तासुर खराब ना हो। लेकिन जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली तो सामने का मंजर देखकर मेरे कदम वहीं जम गए, क्योंकि खाने की मेज पर मेरा शौहर मेरी जेठानी के साथ बैठा हंस हंस कर बातें कर रहा था, जबकि वहां मेरे जेठ का दूर दूर तक निशान नहीं था। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि शादी की पहली सुबह मेरे शौहर को मेरे साथ होना चाहिए था, मेरे पास होना चाहिए था, जबकि वो अपनी भाभी के साथ वक्त गुजार रहा है। कुछ देर के बाद जब वो कमरे में वापस आया तो मुझे उम्मीद थी कि वो रात की गैर मौजूदगी की कोई वजह बताएगा, मुझसे माफी मांगेगा और मुझसे प्यार भरी बातें करेगा। मगर उसने आते ही मेरे लिबास पर तनकीद करना शुरू कर दी और निहायत हकारत से कहने लगा, ये तुमने क्या पहन रखा है? तुम तो बिल्कुल पेंडू मालूम हो रही हो, और हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है। यहाँ तुम्हें जरा ढंग से रहना होगा। मैं उसकी तीखी बातों पर तड़प कर रह गई। फिर दिल में कुछ सोच कर मैं अलमारी की तरफ बढ़ी थी कि उसे कपड़े निकाल कर दिखाऊं और उसकी पसंद देखूं कि उसे क्या पसंद है, और उससे मशवरा करूं कि मुझे क्या पहनना चाहिए। लेकिन अभी मैंने अलमारी से जोड़े निकाल कर रखे, और जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो वो कमरे में नहीं था। वो कमरे से जा चुका था। उसका ये रवैया मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं था, क्योंकि वो मुझे वक्त देने की बजाय मुझसे दूर भागने के बहाने ढूंढता था। वक्त गुजरने के साथ साथ हालात मजीद अजीब होते गए। मेरी जेठानी, जो कि उनकी खालाजाद भी थी, दिखने में बहुत मॉडर्न, खूबसूरत और सलीकाशार थी, लेकिन उसका मेरे शौहर के साथ जरूरत से ज्यादा घुल मिलकर रहना मुझे खटकने लगा था। मेरा शौहर अपने ही घर और अपने ही कमरे में मेरे साथ अजनबी की तरह पेश आता था, जैसे वो मेरा शौहर ही ना हो और मुझसे मेरा कोई रिश्ता ना हो। और मुझसे कोई बात दिल की बात करता और ना ही मेरी मौजूदगी का एहसास करता। ऐसा लगता जैसे उसकी दिलचस्पी मुझ में नहीं बल्कि घर के दीगर मामलात और खास तौर पर अपनी भाभी की बातों में है। मैं अक्सर सोचती थी कि एक ही छत के नीचे रहते हुए भी हम दोनों के दरमियान मीलों का फासला कैसे आ गया है।
اور کیوں میرا جیون ساتھی مجھے وہ عزت، وہ مقام نہیں دے رہا جس کی میں حقدار تھی۔ ایک دن میں اتفاقاً اپنے جیٹ کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی تو وہاں سے آنے والی آوازوں نے مجھے حیران کر دیا۔ کمرے کے اندر سے میاں بیوی کے درمیان شدید لڑائی جھگڑے اور چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی، جنہیں سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میں حیران رہ گئی کہ کیا یہ وہی جٹھانی تھی جو باہر سب کے سامنے اتنی دھیمی میٹھی آواز میں بات کرتی تھی کہ جیسے اس سے زیادہ نرم مزاج عورت دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی، اور کمرے میں اپنے شوہر سے کتنی بدتمیزی کر رہی تھی۔ مگر کمرے کے اندر کا سچ کچھ اور ہی تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہایت تلخ لہجے میں بات کر رہی تھی۔ اس دوگلے پن نے میرے ذہن میں کئی سوالات کھڑے کر دیے اور مجھے احساس ہوا کہ اس گھر کے پرسکون نظر آنے والے چہروں کے پیچھے بہت سے ایسے راز چھپے ہیں جن سے ابھی تک بالکل بے خبر ہوں۔ وقت گزرنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے شوہر اور میری جٹھانی کی دوستی حد سے زیادہ بڑھنے لگی تھی۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ اگر جٹھانی نے بازار بھی جانا ہوتا نا تو وہ اپنے شوہر کی بجائے میرے شوہر کے ساتھ جانے کو ترجیح دیتی تھی۔ اپنے شوہر کے ساتھ کوئی بہانہ کر دیتی اور میرے شوہر کے ساتھ آرام سے چلی جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا کہ میرا جیٹ گھر پر موجود ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی میرے میاں کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے۔ ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے غصے میں اپنی ساس سے دو ٹوک بات کی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، لیکن میری ساس میری بات سننے کے بعد وہ الٹا مجھے ہی ملامت کرنے لگی اور کہنے لگی کہ وہ اس کی خالہ زاد ہے، بچپن سے اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہے۔ تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے اور اپنا ذہن صاف رکھنا چاہیے، ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے۔ اپنی ساس کی جھڑکیاں سننے کے بعد میرا دل بہت بھر آیا، اور ایک دن جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھ لیا کہ کیا آپ کو ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ آپ ہر وقت اپنی بھابھی کے ساتھ مصروف رہتے ہیں اور مجھے ذرا بھی وقت نہیں دیتے؟ کیا آپ کی شادی آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے؟ آپ کا رویہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ میرے اتنے سارے سوالات اور میری یہ بات سنتے ہی وہ آگ بگولا ہو گیا اور غصے سے چلاتے ہوئے کہنے لگا، تم جاہل کی جاہل ہی رہو گی۔ اگر تم نے 4 جماعتیں پڑھی ہوتی تو تمہیں عقل ہوتی کہ بات کیسے کی جاتی ہے۔ تم ایک پاکیزہ رشتے پر انگلی اٹھا رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ مجھے وہیں روتا چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا تھا، اور میں نے یہ سوچتے ہوئے ساری رات سسکتے ہوئے گزار دی کہ کیا میں غلط ہوں یا میرا شوہر غلط ہے۔ ایک صبح جب میرا شوہر غسل خانے میں نہا رہا تھا تو اس کا موبائل بستر پر پڑا بار بار بج رہا تھا۔ تجسس کے مارے جب میں نے قریب ہو کر دیکھا تو اس کی اسکرین پر جٹھانی کا نام چمک رہا تھا اور وہ مسلسل میسج کر رہی تھی۔ میں نے ایک بار اسے موبائل کا لاک کھولتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے مجھے اس کا پاسورڈ پہلے سے معلوم تھا۔ جیسے ہی میں نے موبائل کھولا تو وہاں ڈھیروں میسج تھے۔ جٹھانی کا پیغام لکھا ہوا تھا کہ تم کہاں ہو؟ جلدی سے کمرے سے باہر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ میسج بار بار دیکھ کر میرا شک یقین میں بدلنے لگا تھا، جبکہ گھر میں کوئی بھی اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے کہ آخر ان دونوں کے درمیان ایسی کون سی بات ہے جو چھپ کر میسج پر ہو رہی ہے۔ ابھی میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا کہ میں نے ہمت کر کے موبائل کی گیلری کھولی۔ جیسے ہی میں نے موبائل کی گیلری کھولی میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جیسے ہی تصویریں میرے سامنے آئیں تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ گیلری میں ان دونوں کی بہت ساری تصویریں تھیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ گیلری میرے شوہر اور میری جٹھانی کی ایسی تصویر سے بھری ہوئی تھی جنہیں دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ دیور اور بھابھی کا رشتہ ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی تصویریں میں وہ بے تکلفی تھی جو صرف میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے۔ ان تصاویر نے میرے تمام ارمانوں کا خون کر دیا۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل چکا تھا، اور اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ کیوں میرا شوہر مجھے جاہل اور پینڈو کہہ کر مجھ سے دور رہتا ہے اور مجھ سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتا۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل
اور بڑا فیصلہ کر لیا، کیونکہ روز روز کی گھٹن اور اپنے شوہر کی بے رخی نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس لیے ایک دوپہر جب ہمت نے جواب دیا تو میں دبے قدموں اپنے جیٹھ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ میں نے ہمت حوصلہ کیا اور دروازے پر دستک دی۔ جیسے ہی دروازہ اندر سے کھلا، اندر داخل ہوتے ہی میں بنا کسی تومید کے لرزتی ہوئی آواز میں ان سے کہا کہ بھائی صاحب، مجھے آپ کی بیوی کا میرے شوہر کے ساتھ اس قدر وقت گزارنا اور ہر معاملے میں ان پر انحصار کرنا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ خدا کے لیے آپ اپنی بیوی کو تھوڑا سمجھائیں اور انہیں منع کریں کہ وہ میرا بستا ہوا گھر برباد نہ کریں۔ میرے جیٹھ نے میری یہ باتیں سن کر ایک پل کے لیے ساکت رہ گئے اور پھر انتہائی حیرت اور صدمے سے میری طرف دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر چھائی ہوئی خاموشی تھی، مگر زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ نظر آیا۔ انہوں نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ شاید انہیں بھی اس بات کی شکایت تھی اپنی بیوی سے، اور بس خاموشی سے وہ میری بات سنی۔ میں ان کے خاموش رد عمل سے گھبرا کر فوراً وہاں سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ گھر کی خاموشی ایک دم شور و گل میں بدل گئی۔ وہ دونوں میاں بیوی آپس میں کافی جھگڑا کرنے لگے اور اس وقت میری ساس بھی گھر پر نہیں تھی۔ جیٹھ کے کمرے سے میاں بیوی کے درمیان شدید لڑائی جھگڑے اور چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئی اور مجھے لگا کہ شاید مجھ سے غلط ہو گیا ہے، یا شاید مجھے کوئی غلط فہمی تھی، اور اگر یہ سب میرے شوہر نے سن لیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ان دونوں کے درمیان ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں کا ضبط ایک دم سے ٹوٹ گیا ہو۔ اس وقت میرا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا اور میں اس تلخ اور تناؤ زدہ ماحول سے بچنے کے لیے بازار سے کچھ ضروری سامان لینے کا بہانہ کر کے گھر سے باہر نکل گئی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے کہ اب جب میں واپس جاؤں گی تو حالات کیا رخ اختیار کریں گے۔ میں نے بازار میں کافی وقت گزارا تاکہ جب تک میں واپس لوٹوں نا تو گھر کا ماحول تھوڑا پرسکون ہو گیا ہو اور ان کی لڑائی ختم ہو گئی ہو۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور گھر واپسی پر میرا سامنا ایک ایسے طوفان سے ہوا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جب میں بازار سے سامان لے کر لوٹ کر گھر آئی اور اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میری جٹھانی میرے شوہر کے بالکل قریب بستر پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی اور وہ اسے چپ کروا رہا تھا، اور میرا شوہر بڑے پیار سے اس کے آنسو پونچھ کر اسے دلاسا دے رہا تھا جیسے وہ اس کا اصل جیون ساتھی ہو۔ اس طرح تو اسے کبھی میرے آنسوؤں سے تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اچانک کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر جٹھانی ایک دم گھڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنی اوڑھنی سنبھالی اور فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی میرے شوہر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ایسی نفرت تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی صفائی میں کچھ کہہ پاتی، اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتی یا وہ مجھے کچھ بتاتا، اس نے پوری قوت سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور مجھے دیوار سے دے مارا۔ وہ غصے میں بفرا ہوا کسی درندے کی طرح مجھ پر چلا رہا تھا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تمہاری کیسے ہمت ہوئی کہ میرے بھائی کے سامنے جا کر تم ہماری شکایت کرو؟ وہ مسلسل چیخ رہا تھا کہ تم نے جو سوچا ہے وہ بالکل سچ ہے اور اب تمہیں یہ سچ سننا پڑے گا۔ اس نے انکشاف کیا کہ وہ شادی سے پہلے ہی اپنی اس کزن کو بے حد بے پناہ پسند کرتا تھا، لیکن اماں جان کی ضد اور گھر کی روایت کی وجہ سے اس کی منگنی بڑے بھائی سے کر دی گئی، جبکہ وہ دونوں آج بھی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ اس نے نہایت بے رحمی اور سنگ دلی سے میری طرف دیکھ کر کہا کہ ہاں، وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تم یہی سچ سننا چاہتی تھی نا، تو اب یہی سنو۔ میں تمہیں کبھی بھی خوش نہیں رکھوں گا اور نہ ہی تمہیں کبھی وہ مقام دوں گا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ اس نے آخری وار کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ اور اپنی الگ دنیا بساؤ، کیونکہ اس گھر میں تمہارے لیے صرف ذلت اور تنہائی بچی ہے۔
میں تمہیں کبھی اپنی بیوی نہیں سمجھوں گا اور تم نے جو حرکت کی ہے اس کے لیے تمہارے لیے یہی سزا بہتر ہے۔ میں نے جب اپنے شوہر کے منہ سے یہ سب سنا تو میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ میرے سامنے اندھیرا چھا گیا اور مجھے اپنا مستقبل خاک میں ملتا نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں گھر تو واپس نہیں جا سکتی کیونکہ میری شادی کو ابھی صرف چند ماہ ہی ہوئے ہیں اور میرے والدین غریب تھے۔ میں ان کے کندھوں پر بوجھ بن کر ان کی زندگی مزید اجیرن نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی میری 2 بہنیں بیٹھی تھیں جن کی شادی ہونے والی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اپنا مسلح بچھایا اور اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خاموشی سے اسی گھر میں رہوں گی اور اللہ پر امید چھوڑ دوں گی اور صبر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ شاید میرے اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے اور میری جٹھانی کے دل میں خوف خدا اور میرے شوہر کے دل میں میرے لیے تھوڑی سی جگہ بن جائے۔ دن گزرتے گئے اور میں ایک زندہ لاش کی طرح گھر میں پھرتی رہی۔ میں بس اپنی آنکھیں اور اپنا زبان کو بند رکھتی تھی۔ ہر لمحہ ایک نئی آزمائش تھی، لیکن میں نے اپنے لبوں پر خاموشی کی مہر لگا لی تھی۔ ایک دن اچانک میری جٹھانی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اسے تکلیف میں تڑپتا دیکھ کر میرا شوہر اپنی ساکھ بھول گیا اور شدید پریشانی میں ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اس کی بے چینی دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے اس کی اپنی جان نکل رہی ہو۔ جب اسے فوری طور پر ہاسپٹل لے کر جایا گیا تو وہاں معائنے کے بعد ڈاکٹر نے خوشخبری سنا دی۔ ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر میرا جیٹھ خوشی سے نہال ہو گیا اور اس نے پورے ہاسپٹل میں مٹھائی بانٹنا شروع کر دی۔ وہ اپنی زندگی کی اس سب سے بڑی خوشی پر پھولے نہیں سما رہا تھا اور سب کو مٹھائی کھلا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اب ان کی زندگی بہتر ہو جائے گی، لیکن دوسری طرف میرے شوہر کی حالت دیدنی تھی۔ اس کا چہرہ غصے اور حسد سے تمتما رہا تھا۔ وہ خون خوار نظروں سے اپنی بھابھی کو دیکھ رہا تھا جیسے یہ خوشی اس سے برداشت نہ ہو رہی ہو۔ اس کے ماتھے پر ابھرنے والی رگیں بتا رہی تھیں کہ اس کے اندر کوئی طوفان پل رہا ہے۔ میرے شوہر نے تو بیوی کا حق ادا نہیں کیا تھا، اس لیے اسے اپنی بھابھی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ہسپتال سے واپسی پر جب وہ سب اپنے کمروں میں چلے گئے تو اچانک جیٹھ اور جٹھانی کے درمیان سے شدید لڑائی جھگڑا اور چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم سب بدحواس ہو کر ان کے کمرے کے باہر جمع ہو گئے۔ اندر کا منظر دہلا دینے والا تھا۔ میرا جیٹھ غصے میں بھرا ہوا تھا اور شاید اس نے جٹھانی پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا کیونکہ وہ زمین پر گری ہوئی سسکیاں لے رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیٹھ کو کسی حقیقت کا علم ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کر میرا شوہر آپے سے باہر ہو گیا اور اپنے ہی بڑے بھائی پر حملہ آور ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان ایسی خون ریز ہاتھا پائی ہوئی کہ ہم سب مفلوج ہو گئے۔ ہم سب نے چھڑوانے کی بہت کوشش کی۔ اسی دوران میرے شوہر نے پوری قوت سے اپنے بڑے بھائی کو دھکا دیا جس سے ان کا سر دیوار کے نکیلے کونے سے اتنی زور سے ٹکرایا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ہسپتال لے جاتے جاتے رستے میں وہ دم توڑ گیا اور میرا شوہر جو کبھی فخر سے گھومتا تھا اب پولیس کی گرفت میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا۔ بڑا بھائی تھا، کماتا تھا، گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ اس ہولناک واقعے نے ہماری دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ میری ساس کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ ان کی چشم پوشی نے ایک بیٹے کو قبر میں پہنچا دیا اور دوسرے کو جیل بھیج دیا۔ انہوں نے غصے اور دکھ میں اپنی بہن یعنی جٹھانی کی ماں سے شدید جھگڑا کیا، جس کے بعد وہ اپنی بیٹی کو لے کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اب گھر میں کمائی کا کوئی ذریعہ نہ رہا۔ میں نے ہمت جمع کی اور لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تاکہ اپنی اور اپنی بوڑھی ساس کی ضروریات کو پورا کر سکوں۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنے شوہر کا کیس لڑ کر اسے رہا کروا سکوں۔ اسے اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ جیل میں اب وہ بہت روتا ہے اور اپنی ماں سے بھی معافی مانگتا ہے۔ میں بھی اکثر اپنی ساس سے کہتی ہوں کہ خدا کے لیے اماں اسے معاف کر دے کیونکہ اب وہ واحد سہارا ہے۔ مگر میری ماں میری ساس خاموش رہتی ہیں اور میری بات سن کر نظریں جھکا لیتی ہیں۔
سچ تو یہی ہے اور ہماری کہانی سنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ عورت کو نکاح کے بعد اپنے ماضی کو دفن کر دینا چاہیے اور اپنے جیون ساتھی کے ساتھ مخلص ہو جانا چاہیے، ورنہ بھٹکی ہوئی خواہشات ہنستے بھستے گھروں کو اسی طرح راکھ کے ڈھیر میں بدل دیتی ہیں اور بہت سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔